अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काजी फ़हीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द डेली स्ट्रीम। आज की मेरी मेहमान शख्सियत हर लिहाज से काबिल फ़ख्र, काबिल तारुफ़, लेकिन उनकी वजह शोहरत इकबाल से बेपनाह मोहब्बत और उनकी शायरी पे दस्तरस है। आज उनको मेहमान बनाने का मकसद इकबाल पर ही बात करना है। आप साबिक प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज जेहलम के, माहिर इकबालियात, सदर इलामा इकबाल लाइब्रेरी कमेटी के हैं, सदर नज़रिया पाकिस्तान फोरम जेहलम के हैं। इसके अलावा आप सदर मजलिस इकबाल जेहलम के हैं और ओल्ड रावियन भी हैं। प्रोफेसर कुदरत अली सियालवी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर। मेरा आपकी इकबाल के हवाले से जो पहला सवाल है, आपको इकबाल और कलाम इकबाल से जो पहला तारुफ है वो कब और कैसे हुआ? फ़हीम साहब, ये मेरा ताल्लुक़ जेहलम से है और मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ागुआ से मैट्रिक किया जी। तो खुशकिस्मती से मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला मिल गया। जी। मैं ये समझता हूँ कि बंदा नाचीज़ को के लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात थी। तो इसके बाद ये जो मेरे उस्ताद मुहतरम थे प्रोफेसर मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, आप उस दौर के वली कामिल थे। कलाम इकबाल पर बड़ी दस्तरस थी। एक ऐसा आपका क्लास में रवैया होता था कि मैं ये समझता हूँ कि खो जाते थे कलाम इकबाल में आप। तो आपका एक बड़ा जो था सिलसिला, रूटीन थी आपकी कि हर रोज़ आप स्टूडेंट्स को ये हुक्म फरमाते कि भाई कल एक शेर याद करके लाना। अच्छा अच्छा, क्लास क्लास में आप हाज़िरी लगाते थे। हाज़िरी लगाने के बाद फिर ये पूछते थे कि भाई आप बताएं, फ़हीम आप बताएं, दूसरे बताएं। तो 2-3 दिन मुझसे पूछे आप ये जो सिलसिला सवाल अशार, तो ऐसा हुआ कि मुझे याद नहीं थे। अच्छा अच्छा। तो आप फरमाने लगे कि भाई आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैंने कहा जी जेहलम से। अच्छा। आप फरमाने लगे कि वापस जेहलम चले जाएं। अच्छा ये लाहौर आपके बस की बात नहीं अच्छा है। अच्छा। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई तो ये कि मैं फिर वापस अगर जेहलम चला जाऊँ। इतने अजीम अदारे में मुझे एडमिशन मिली है जहाँ पे हज़रत इकबाल, फैज़, बुखारी और बड़े अजीम अली मर्तबत लोग यहाँ उन्होंने दानवे तलम्मुज़ तह किए हैं। बहरहाल मैंने कोशिश शुरू कर दी और ऐसा हुआ फ़हीम साहब के ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई कि फ़ारसी का कलाम आपका उर्दू का कलाम, आपकी जितनी बुक्स हैं वो मैंने ये पढ़ना शुरू कर दिया। मैं एक दफ़ा पढ़ता था तो मुझे वो शेर ज़बानी याद हो जाता था। यानी डॉक्टर मुनव्वर मिर्ज़ा साहब की जो सरज़निश थी आपके लिए, वो आपके लिए वो मेरे काम आ गई। यही वो बात जो है, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब। अच्छा, मुझे बताइए कि जो तारुफ़ इकबाल है, उससे आपकी जो अमली ज़िंदगी है उसके अंदर भी कुछ तब्दीलियाँ आई हैं? फ़हीम साहब, ये मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा महसूस करता हूँ मैं तब्दीली। जब से मेरा तारुफ हुआ हकीम उल उम्मत शायर मशरक़ डॉक्टर इलामा इकबाल से, और उस दिन से लेकर आज तक, आई एम 75 मेरी हो गई, तो कोई शाम, कोई रात, कोई सुबह ऐसी नहीं गुजरी कि मैंने कलाम इकबाल का मुताला न किया। मैं नाउमीद नहीं हुआ ज़िंदगी में, मायूस नहीं हुआ। बड़ा मजमा लोगों को मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। कॉन्फिडेंस इकबाल का कलाम देता।
اور پوری ملت اسلامیہ کو جو کانفیڈنس ملا اور جو امید ملی، وہ میں یہ کہتا ہوں کہ اور پھر آزادی ملی سب سے بڑھ کے. سب سے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے گورنمنٹ کالج کی بات کی، وہاں پہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم میٹرک کے بعد ساری وہاں پہ حاصل کی، اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ آپ وہ خوش قسمت ہے جسے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے ہاسٹل والے کمرے میں رہنے کا بھی شرف حاصل آپ جو کوارٹرینگل ہاسٹل تھا ٹھیک اس وقت، ٹھیک، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مغربی پاکستان کی وزیر تعلیم بڑی شخصیت خدا بخش بچہ، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، وہ ہمارے ہاسٹل میں آئے، تو انہوں نے کوارٹرینگل ہاسٹل کی جگہ اقبال ہاسٹل نام رکھا. ٹھیک، یہ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک عظیم فلسفی کے نام پر یہ ہاسٹل جو رکھا، ایک نام رکھا اقبال ہاسٹل. تو فہیم صاحب بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اعزاز ملتا ہے، ورنہ وہ بات کہ کہاں خاکی گل کہاں عرش معلیٰ، بشر کی رسائی کہاں سے کہاں تک. ایک دیہات سے اٹھ کر، ایک کوہستانی علاقے سے اٹھ کر اور ایک پہاڑی علاقے سے اٹھ کر میں ایک جو ہے طالب علم جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ان بینچوں پہ بیٹھتا ہے جہاں پہ اقبال اور فیض بیٹھے، ان کلاس رومز میں. خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت لاغ. واہ کیا کہنا ہے. عظیم اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھائیں، وہاں پہ عظیم اسٹوڈنٹس ہوں گے، اساتذہ بڑے ہوں گے. وہ عمارت اب جو ٹاور ہے گورنمنٹ کالج لاہور کا، یہ میں کہتا ہوں کہ نہ صرف لاہور کی پگ ہے، یہ پورے ایشیا کی پگ ہے. تو فہیم صاحب وہاں پہ قرآن اندازی ہوتی تھی اس وقت، اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب کمرے کی الاٹمنٹ تھی. تو یہ خوش قسمتی تھی میری کہ میرا اس میں پورا میں نام آ گیا، میں وہاں پہ رہا. اور پھر یہ وہ کمرہ جو تھا عظیم دنیا مشرق کے عظیم فلاسفر، مفکر، شاعر، وہ شاعر اور حضرت اقبال جس راستے سے گزر جاتے تھے، میں کہتا ہوں کہ وہ راستہ جو تھا وہ نور علی نور بن جاتا تھا. اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اقوام عالم دنیا اقبال کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ فہیم صاحب، دنیا کی جتنی اقوام ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے دوسری جو اقوام ہیں دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہر قوم یہ بات کہتی ہے کہ اقبال ہمارا ہے. واہ واہ واہ. جس طرح سورج مشرق سے نکلتا ہے تو جس علاقے کے اوپر وہ چمک رہا ہوتا ہے تو وہی کہتا ہے کہ سورج تو ہمارا ہے، ہمارے اوپر چمک رہا ہے. اقبال علم و حکمت کا آفتاب درخشاں تھے. میں آپ کو یہ ایک واقعہ سناؤں کہ میں حج کے موقع پہ 2008 میں حرم پاک سے باہر ایک حاجی صاحبان کا ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ فارسی میں بات چیت کر رہے تھے. میں بھی ان میں شامل ہو گیا ایسے ہی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ تاجکستان سے ہے، تو ہماری قومی زبان فارسی ہے. میں نے کہا کہ آپ علامہ اقبال کو جانتے ہیں؟ اچھا. وہ کہنے لگے کہ علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا، وہ تو ہمارا شاعر ہے. واہ واہ واہ. وہ تو ہمارا شاعر ہے. میں نے کہا آپ کا کس طرح شاعر ہے؟ بر اعظم ایشیا میں اقبال پیدا ہوا، بر صغیر میں پیدا ہوئے، وہ تو آپ کہتے ہیں کہ اقبال. وہ کہنے لگے جی کہ ان کی شورۂ آفاق تصنیف زبور عجم جو فارسی میں ہے، اس کی ایک مشہور زمانہ نظم از خواب گراں خیز خواب گراں خیز خواب گراں خیز، یہ ہمارا قومی ترانہ ہے. اچھا، تاجکستان کا قومی ترانہ ہے. یہ قومی ترانہ ہے. اقبال کی لکھی ہوئی نظم یہ ان کا قومی ترانہ ہے، تاجکستان کا قومی ترانہ ہے. بلکہ
ایران بھی میں نے ایک کتاب پڑھی تو اس میں بھی انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ جو تاجکستان کا قومی ترانہ زبور عجم جو حضرت اقبال کی فارسی کی کتاب ہے اس کا ایک حصہ ہے. یہ جو تاجکستان جس نے تو ادھر رشیا اور یہ جو دنیا ہے وہاں اس کی نمائندگی کر دی نا, اور پھر چائنا نے مشرق کی نمائندگی کی, مشرقی دنیا کی. تو بیٹھے ہوئے تھے کچھ صاحبان وہاں پہ, تو خوبصورت چہرے چمکتے جبینے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی بیٹھ گیا, گھس گیا. میں اصل میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ حضرت اقبال کے بارے میں پوچھوں دنیا سے, اور حج کا تو موقع ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا اچھا وہ فہیم صاحب اردو میں بات چیت کر رہے تھے. میں بھی شامل ہو گیا, تو میں نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے. وہ کہنے لگے کہ ہمارا تعلق چین سے ہے. میں نے کہا آپ اردو میں بات چیت کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ ہماری ایک ایسی وہاں پہ اسٹیٹ ہے جہاں پہ بچوں کو اردو پڑھائی جاتی ہے بطور سبجیکٹ. اور ہمارے ایک قائد وہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ انہیں اردو پڑھائیں. اردو کیوں پڑھائیں بھائی, یہ اردو پڑھیں گے تو عظیم مفکر اسلام حضرت اقبال کا کلام سمجھ سکیں گے, اور وہ بڑا اچھا کلام ہے. اور ان کا بھی ایک شعر, میں نے کہا کہ ان کا کوئی شعر آپ کو آتا ہے. تو ایک صاحب کہنے لگے, خوش قسمتی سے وہ ٹیچر تھے, وہ کہنے لگے کہ آتا ہے سنا دوں. میں نے کہا سنا دیں. تو انہوں نے سنا دی کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالا کے چشمے ابلنے لگے. اچھا پھر فہیم صاحب یہ ہوا کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ بھی کوئی سنائیں. ابھی آپ کہتے ہیں کہ اقبال ہمارے ہیں اور آپ کوئی سنائیں. میں نے کہا کہ جو شعر آپ نے پڑھا اسے آگے شروع کر دوں. اچھا انہوں نے کہا کر دیں. اچھا گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالا کے چشمے ابلنے لگے, دل طور سینہ و پاراں دلیم, تجلی کا پھر منتظر ہے کریم. واہ واہ واہ. تمدن تصوف شریعت کلام, بتان عجم کے پجاری تمام, حقیقت خرافات میں کھو گئی, یہ امت روایات میں کھو گئی. تو یہ فہیم صاحب. اور پھر سب سے بڑی ایک بات کہ نائجیریا کا ایک ٹیچر یعنی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے, میں وہ جو ٹیچر وہاں پہ وہ کام کرتا ہے پڑھاتا ہے, وہ مسجد نبوی شریف میں میری ملاقات ہوگی, نماز ظہر کا انتظار تھا. اچھا تو اسی طرح بیٹھے ہوئے شروع کر دی میں نے بات. اچھا میں نے کہا کہ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک کا وہ یہ بندہ ہے, تو ان سے بھی کوئی اقبال کے بارے میں پوچھا. تو وہ میں نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے. وہ کہنے لگا کہ میرا تعلق نائجیریا سے ہے اور میں استاد ہوں. اچھا ٹیچر. اچھا میں نے کہا کہ آپ حضرت اقبال کو جانتے ہیں. میں نے کہا نہیں, کون نہیں جانتا, وہ تو ان کی شورائے آفاق تصریف دی سیکرٹ آف سیلف, جیسے پروفیسر نکلسن نے انگریزی میں ترجمہ کیا, جو جرمن پروفیسر تھے انہوں نے ترجمہ کیا. اور پھر فارسی میں ہے, تو ویسے آپ نے تو فارسی میں کتاب لکھی اور انگریزی میں انہوں نے ترجمہ کیا. تو وہ ہماری یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے. نائجیریا ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ, اور ہم اس کو پڑھتے ہیں, اور اساتذہ بھی پڑھتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں ان سب سے ہوئے صحراؤں میں. اچھا سر, ہمیں بتائیے گا کہ اقبال کا جو طرز زندگی تھا وہ کیسا تھا؟ اقبال کو آپ نے پڑھا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ, اور ان کو سمجھا بھی ہے, اور پھر ان کا انداز جو ہے اس کو بھی آپ سمجھتے ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیے گا کہ ان کا جو طرز زندگی ہے وہ کیسا تھا, کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, کیسے بولتے تھے؟ فہیم صاحب, حضرت اقبال جیسا کہ آپ نے پڑھا بھی ہے, اور یہ کہ صوفی شاعر تھے. اور آپ کا جو صوفیانہ رنگ تھا وہ آپ کی زندگی میں شب و روز وہ ڈھلکتا نظر آتا تھا. آپ کا لباس انتہائی سادہ,
مثلاً آپ بیرسٹر بھی تھے بیرسٹر بھی تھے اور پینٹ کوٹ جو بڑا ایک لباس پہن کے جاتے تھے، اور پھر جب گھر واپس آتے تھے تو آپ تہمت باندھ لیتے تھے، حکا رکھ لیتے تھے، ماشاء اللہ، اور پھر وہاں پہ سارا وہ ان کا جو سلسلہ تھا وہ بیٹھتے تھے، گپیں لگاتے تھے، آ رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں اور کش لگ رہے ہیں جی، یہ ساری باتیں اقبال کی درویشانہ زندگی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ کا جو کھانا پینا تھا وہ بھی بڑا سادہ تھا۔ آپ نے جس گھر میں تربیت پائی، آپ کے والد محترم، آپ کی والدہ ماجدہ، وہ بڑے درویش شخص انسان تھے وہ۔ تو حضرت اقبال کی جو زندگی تھی، دیکھو آپ نے جی انگلینڈ پڑھا، تعلیم حاصل کی، جرمنی میں تعلیم حاصل کی، بڑے لوگوں سے ملے، بڑا پڑھا، بڑے آپ نے کتنی زبانیں آپ کو آتی تھیں، یہ اتنا سلسلہ کہ اٹلی کا جو صدر ہے وہ بھی دعوت دیتا ہے کہ اقبال ہمارے ملک میں آئے اور تعلیمی اصلاحات کے بارے میں بات کریں ہمارے ساتھ۔ تو یہ اتنی بڑی شخصیت تھی۔ تو وہ ان کا جو کھانا پینا تھا، یعنی وہ ہمارے اسلاف کی یادگار تھے۔ ایک دفعہ بڑی بات یہ ہے کہ چودھری محمد حسین بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت اقبال کہنے لگے کہ یار بات یہ ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد اساتذہ کی ہوگی۔ اچھا۔ تو چودھری محمد حسین کہنے لگے کہ یہ کمال کی بات ہے، آپ چونکہ خود استاد رہے ہیں تو آپ نے یہ بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جو ہے یہ اساتذہ کا بڑا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ اساتذہ کا بڑا مرتبہ ہے، منصب ہے۔ تو فہیم صاحب یہ جو آپ کی مثلاً آپ کی خوراک، آپ چاول پسند کرتے، عام جو تھا نا پھلوں میں وہ آپ، اور ایک دفعہ ڈاکٹر نے منع کیا کہ اقبال یہ آم نہ کھایا کریں، کم از کم ایک آم کھائیں۔ تو حضرت اقبال نے علی بخش کو کہا کہ علی بخش جو وہاں سے مارکیٹ میں جاؤ نا تو بڑا آم ہو نا لانا، ایک ہی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر نے کہا کہ ایک آم کھانا ہے تو اقبال صاحب نے اس کا سائز بڑھا دیا۔ وہ علی بخش لانا بڑا ہے، کیونکہ اگر چودھری محمد حسین آ گئے تو وہ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ایک آم کھائیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک آم ہوگا تو ٹھیک ہے، میں کہوں گا ایک ہی آم۔ تو یہ حضرت اقبال ایک وہ کھاتے تھے، چاول آپ کرتے۔ اچھا، ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی جو بیویاں تھیں وہ اتنی پڑھی ہوئی نہیں تھیں، سادہ لو دیہاتی خواتین تھی وہ، جی 3 آپ کی وہ بیویاں تھیں۔ اچھا، پھر ایک بیوی جو ہے وہ کہتی ہیں، مجھے ابھی نام یاد آ جائے گا، انہوں نے کہا جی کہ ساری زندگی حضرت اقبال نے غصے سے ہمیں نہیں دیکھا، تینوں بیویوں۔ اچھا، کوئی چیز مزاج کے مطابق نہیں پکی، ہوتا ہے نا جی گھر میں کہ یہ کیا کر دیا، یہ پکا دیا، وہ کر دیا۔ تو حضرت اقبال، یہ ان کی بیوی کی یہ بات ہے، تو وہ کہنے لگیں کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ نمک زیادہ پڑ گیا ہے، یہ مرچیں زیادہ پڑ گئی ہیں، یہ روز دال پکاتے ہو۔ سادہ بندے تھے، آپ کا جو طرز حیات، یعنی کوئی اتنے پیسے نہیں تھے، کرائے کے مکان میں یا میکلوڈ روڈ میں رہے، سارا سلسلہ وہ کرتے رہے۔ تو ان کی زندگی درویشانہ زندگی تھی، ولیوں کی صف میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ آہ کہ میری غزل میں ہے آتش رفتہ کا سراغ، میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، میرا طریق امیری نہیں فقیری، خود ہی نہ بیچ غریبی میں